बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान ब्लेस्ड ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। पैगाम की इस ट्रांसमिशन में हम कोशिश ये करते हैं कि दीन के हवाले से मुस्तनद जो पैगाम है वो आप तक पहुंचाएं। आज हम जिस पे बात करने की कोशिश करेंगे और ये सीखेंगे कि रहमत इलाही और ग़ज़ब इलाही इन दोनों के हवाले से क्या अहकामात हमें मिलते हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनके करने से और जिनके ना करने से हमारी ज़िंदगियों पे डायरेक्ट असर आता है। फरमाया जाता है कि अर्श पर लिखा है कि अल्लाह की रहमत उसके ग़ज़ब पर गालिब है, और कितना बदबख्त है वो शख्स कि जो अल्लाह ताला के ग़ज़ब का शिकार हो जाए। इस पे बात करेंगे और जानेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में हम किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को संवार सकते हैं, उसके ग़ज़ब से कैसे बच सकते हैं और उसकी रहमत में किस तरह से आ सकते हैं। अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपको तारुफ़ करवाऊँ। मेरे राइट हैंड पे सबसे पहले मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, अरसा 15 साल से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं सर? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं इंजीनियर कारी उसैद उज़ैर और फ़ाज़िल क़िरात हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे लेफ़्ट हैंड पे दो मज़ीद मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, जिनमें पहले मेरे लेफ़्ट हैंड पे जो मौजूद हैं हकीम नसरुल्लाह गोंदल साहब, फ़ाज़िल तिब व जराहत हैं। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ एक और बड़ी शख्सियत जिनका नाम है जनाब मौलाना इकरामुल्लाह साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर आपके भी आने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे और डिस्कशन भी होगी इसी हवाले से। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कारी साहब से कि तलावत कुरान करीम से हमें फैज़याब कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अश-शैतानु लम्मा क़ुदियल अम्रु इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़्क़ि ववअदतुकुम फ़अख़्लफ़्तुकुम वमा कान लि अलैकुम मिन सुल्तानिन इल्ला अन दअउतुकुम फ़ास्तजबतुम ली फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम मा अना बिमुस्रिख़िकुम वमा अंतुम बिमुस्रिख़ी इन्नी कफ़रतु बिमा अशरक्तुमूनि मिन क़ब्ल इन्नज़्ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। वअुद्खिलल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम तहिय्यतुहुम फीहा सलाम। अलम तर कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा थाबितुन वफ़रउहा फ़िस्समाअ तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा वयضرबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। वमثل कलिमत खबीथत कशजरत खबीथत इज्तुथ्थत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ मा लहा मिन क़रार। युथब्बितुल्लाहुल्लज़ीन आमनू बिलक़ौलित थाबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह वयुज़िल्लुल्लाहु الظالمين ويفعل الله
صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنے ٹاپک کی طرف آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا بھٹی صاحب آپ سے کہ جب یہ فرما دیا گیا، لکھا ہوا ہے یہ کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پہ غالب ہے، اور پھر بھی اگر کوئی گنہگار کوئی اس میں غضب کا شکار ہو، اللہ تعالیٰ کا غضب آئے اس پہ، تو یہ پھر اس کی وضاحت کچھ کیجیے، تو بڑا نازک معاملہ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ نظامی صاحب، آپ نے جو سوال کیا، آپ حیران ہوں گے کہ وہ مالک ہمارا کتنا مہربان اور کتنا رحیم ہے۔ وہ اپنی صفت خود کہتا ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں، یعنی کوئی مخلوق میں سے اس کے قریب بھی نہیں ہے جو شفقت میں، محبت میں، رحمت میں اس کے پاس بھی پہنچے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جی، تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ رب العزت کی توہین ہے۔ اس وقت دنیا میں کتنی مائیں ہوں گی، پھر جنوں میں، پھر انسانوں میں، پھر حیوانوں میں، پھر جانوروں میں، پھر پرندوں میں، پھر سمندر کی مخلوقات، ماؤں کی تو تعداد ہی نہیں گنی جا سکتی، اور اس کا موازنہ کر دیا ہے ارحم الراحمین کے ساتھ۔ تو یہ موازنہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ کس طرح غلط ہے اور کتنا شدید غلط ہے۔ تو پہلے تو اس کو ارحم الراحمین کی رحمت کا تھوڑا سا اندازہ کرتے ہیں جی، کہ اس مہربان نے جب یہ کائنات پیدا کی تو اس وقت اپنے پاس لکھ کر، جو آپ نے کہا نا عرش پر لکھا ہوا ہے، جی، عرش کے اوپر نہیں، عرش کے اوپر لکھ کے ایک ڈاکومنٹ رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے خود یہ اظہار فرمایا ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری مخلوق، میرے بندے میری نافرمانی کر کر کے جب مجھے غصہ دلا دیں گے تو اس وقت میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جائے گی۔ اور اس ارحم الراحمین کی یہ رحمت دیکھیں کہ اس نے جو ہمیں نبی دیا وہ بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ بھی رحمۃ للعالمین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں سراپا رحمت بنا کر اپنی امت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جو خالق ہے وہ ارحم الراحمین، اور جو ہمیں رہنما اور مرشد ملا وہ رحمۃ للعالمین، اور اس کے بعد ہیں ہم سب گناہ گار۔ اور میں اور ابھی آپ بات کر رہے ہیں، تو اگر میں اکیلا نہ بات کر رہا ہوں تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر 2 بندے 3 بولنا شروع ہو جائیں نہیں سمجھ لگے، نہیں سمجھ سکتے۔ جی، تو ارحم الراحمین وہ ہے کہ جس کی اربوں کھربوں مخلوقات ہر وقت اس سے مانگ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ تو اس وقت یہاں بات کر رہے ہیں نا، تو 7 ارب تو انسان ہی ہیں، اور جن کتنے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے، مخلوقات کتنی ہیں، کتنی ہیں۔ پھر فرشتے بھی اس کو پکار رہے ہیں، اس کی ندائیں، اس کی دعائیں، اس کے تسبیحات کر رہے ہیں، پھر جانور بھی مانگ رہے ہیں، پھر سمندر کے نیچے جو مخلوق ہے وہ بھی پکار رہی ہے۔ ان سب کی آوازیں کٹھی ہو کر بھی اس کے پاس جاتی ہیں، تو وہ ارحم الراحمین ہر ایک کی الگ الگ سن کے تو اس کی فریاد پوری بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ارحم الراحمین۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ارحم الراحمین نے مزید اپنی مہربانی اور رحمت کرتے ہوئے فرمایا ان للہ مئۃ رحمہ، اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، بہت وسیع رحمت تھی تو اس کے 100 حصے کر کے انزل منہا رحمتا واحدہ، زمین پر صرف ایک حصہ نازل کیا ہے، ایک حصہ نازل کیا ہے بین الجن والانس والبہائم والحوام، وہ ایک حصہ سب میں تقسیم ہوا ہے، جنوں میں بھی، انسانوں میں بھی، کیڑے مکوڑوں میں بھی، اور جانوروں میں بھی، اور ساری مخلوق آپ دیکھتے ہیں، جی، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری مخلوق اس ایک حصے میں سے، مرغی ہے اس کے 20-25 چوہے ہوتے ہیں، اور کوا یا چیل آئے کہ کوئی ایک پکڑ کے کھانے کی کوشش کرے تو وہ بلی شیرنی کی طرح داڑتی ہے کہ میں ایک بھی نہیں دوں۔ وہ جو شفقت آئی ماں کے دل میں وہ کہاں سے آئی؟ اس ایک حصے میں سے ذرا سا اس کو ملا ہے۔
ہم انسان جو ہے دن رات اولاد کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں، کیوں؟ اس حصے میں سے ایک ذرا سا ہمیں رحمت کا ملا ہے اور ہم دوڑیں لگا رہے ہیں، بچوں کے لیے یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ تو جس مالک کے پاس 99 حصے اور بھی مزید موجود ہیں، وہ کتنا مہربان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ 99 کس لیے رکھے ہیں؟ یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، وہ 99 حصے بھی اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں کہ قیامت والے دن جب وہ گناہ گار آئیں گے تو پھر ان کو پھر مزید نوازے گا۔ تو اب اگر کوئی بد نصیب اس ارحم الراحمین کی اتنی بڑی رحمت سے محروم ہو جائے تو اس جیسا کوئی محروم پھر نہیں ہو سکتا ہے، بے شک، کہ اتنا مہربان اللہ جس نے ایک حصہ دنیا میں نازل کیا ہے تو اربوں خربوں مخلوق اس سے مستفید ہو رہی ہے، اور اس کے اپنے پاس ابھی 99 حصے موجود ہیں۔ تو کوئی بد نصیب اتنی بڑی رحمت سے اگر محروم ہوتا ہے تو اس جیسا محروم پھر کوئی نہیں۔ کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ حکیم صاحب، جس طرح ہم رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں اور ایک کانسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وزن کو کم کرنے کے لیے، ویٹ ڈیڈکشن کے لیے، یا اس میں ہم ہیلدی ہم رہ سکتے ہیں یہ سارا ماہ پریکٹس کر کے، آپ فرمائیے کہ آپ کے علم کے مطابق طبی فوائد کیا ہیں روزے کے؟ روزہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادت کی صورت میں دیا ہے، یہ بہت خوبصورت عبادت ہے، اور اس کو اگر صحت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بے شمار صحت میں انسانی جسم کو بے شمار بیماریوں سے بچانے کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ اور اس میں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ریسرچ دنیا میں ایک جاپانی سائنسدان تھا ڈاکٹر، اس نے ایک ریسرچ کی فاسٹنگ کے اوپر اور اس کو نوبل پرائز انعام ملا۔ 2016 میں اس کو جو نوبل پرائز دیا گیا، جی، اس کی کئی سالوں کی ریسرچ جو اس نے لیبارٹریوں میں مختلف ٹیسٹ کیے، پھر 3000 سے زیادہ اس نے ریسرچ مقالے لکھے، اور جب نوبل پرائز ملا اس کو اور اس کی ریسرچ کو دیکھا گیا تو ریسرچ یہ تھی کہ جسم سے کینسر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی بیماری ہے کینسر، طب میں ہم اس کو بمعنی زہر لیتے ہیں کہ کوئی زہریلا مواد جسم میں ایسا اکٹھا ہو جائے جس سے وہ آپ کے جسم کے جو صحت مند خلیے ہیں ان کو کھانا شروع کر دے، اور بے شمار وہ مختلف جسمانی کمزوریوں کا، امیونٹی کو تباہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو اب ڈاکٹر یوشی کی یہ جو ریسرچ تھی، جو جاپانی سائنسدان تھا، کہ میں نے ایک ایسی ریسرچ کی ہے جس کے اوپر اس کو نوبل پرائز انعام ملا کہ جس سے یہ کینسر سیل ختم ہو جاتے ہیں۔ جی، تو اس کی ریسرچ کو جب دیکھا گیا، ریسرچ یہ تھی کہ 14 سے 20 دن تک 12 سے 16 گھنٹے فاسٹنگ کرنی۔ اگر ہم یہ فاسٹنگ کرتے ہیں تو اس سے جو جسم کے اندر بیمار یا مردہ خلیے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ جسم سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو زندہ خلیے ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، جی، اور جسم کے اندر وہ جو زہریلا مواد بنا ہوتا ہے وہ جسم سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں اندر سے وہ جسم کے اندر جو کینسر کے اسباب بننے والی چیزیں ہیں، جو اس کے جو اثرات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ ادھر ہی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ریسرچ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ روزہ عبادت کی صورت میں دیا ہے، یہ جو ایک مہینہ ہم 12 سے 16 گھنٹے فاسٹنگ کرتے ہیں، جی، تو سیم لائک کہ وہ ہمارے جسم سے جو زہریلے مادے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ مواد ختم ہوتا ہے تو ہماری صحت کے اندر بے شمار جو اچھی امپرومنٹ ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، قوت مدافعت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جسم کے جو صحت مند خلیے ہیں ان کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جو ناقص فاسد مواد ہیں وہ اندر سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا اور قرآن کا، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمیں ایسی عبادت دی گئی کہ جس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ سر اس پہ دوبارہ گفتگو کرتے ہیں، ایک لائیو کالر ہے، اجازت ہو تو وہ شامل کر لیں۔ جی جی ضرور۔ جی، السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے ہیں جی؟ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ میرا یہ سوال ہے کہ رمضان میں شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے پھر بھی نماز میں غلط خیالات کیوں آتے ہیں، اور اس کا حل بتائیں۔ اور دوسرا سوال
یہ ہے کہ اگر بچوں کو باپ نے حرام کھلا دیا ہو تو بعد میں بچے بڑے ہوں انہیں علم ہو تو کیا ان بچوں کی توبہ قبول ہوگی؟ کیونکہ دعا قبول نہیں ہوتی جو حرام کھا چکے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ۔ ابھی جواب لیتے ہیں سر، جواب دے دیں پھر حکیم صاحب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ جی پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے بند کر دیتے ہیں، اور جو بڑے بڑے سرکش شیطان ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے، تو جو چھوٹے موٹے ہیں وہ کھلے رہتے ہیں، اور پھر جو شیطان ہے وہ انسانوں میں بھی ہیں جنوں میں بھی ہیں، اور پھر ہمارا اپنا نفس جو ہے وہ بھی انسان کو ورگلاتا رہتا ہے الٹے سیدھے کاموں کے لیے۔ تو یہ جو نماز میں خیالات آنے ہیں یہ پریشانی کا باعث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ایسے ایسے خیالات دل میں آتے ہیں کہ اگر زبان پر لائیں تو خوف آتا ہے، ایمان خطرے میں محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے خیالات آتے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں آتے ہیں اللہ کے نبی، ہم تو پریشان ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہے پکا خالص اور سری ایمان۔ ایمان ہے تو وہ چور جو ہے وہ چوری کرنے آتا ہے، اگر ایمان ہی نہ ہو تو شیطان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ جس کو یہ خیالات آئیں تو یہ ایمان کے موجود ہونے کی دلیل ہے کہ ڈاکو ڈاکہ مارنے آ رہا ہے، ٹھیک کو مال لینے آ رہا ہے۔ ہاں۔ تو حل اس کا یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران یہ خیالات آئیں، نماز سے توجہ ہٹ رہی ہے، تو آہستہ سے بائیں طرف تھوڑا سا جھکیں اور 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ کر دیں۔ تھتکارنا اس کو کہتے ہیں، ہلکا سا لعاب ہوا کے ساتھ نکالیں تو وہ شیطان ذلیل ہو کر دفع ہو جائے گا، اور وہ جو خیالات آتے تھے وہ بند ہو جائیں۔ بڑی صاحب نماز میں بھی یہ کیا جا نماز سکتا کے ہے؟ دوران، نماز کے دوران ہی کیا جا نماز سکتا کے ہے؟ دوران اپنی بائیں جانب، اگر پاس کو نمازی کھڑا ہے اس کے اوپر نہیں، ہاں جی، اپنی ہی بائیں سائڈ پہ تھوڑی تھتکارنا، احتیاط کرتے ہوئے، یعنی تھوک نہیں پھینکنا، ہلکا سا لعاب ہوا کے ساتھ ایسے کرنا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو وہ شیطان دفع ہو جائے گا، نماز میں دوبارہ وہ خیالات نہیں ڈالے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال کیا تھا؟ یہ جی کہ مال حرام اگر بچے ہاں۔ کو بچپن میں کھلائے، بچپن میں کھانے والوں کا کوئی جرم نہیں ہے، جس نے کما کر لایا تھا گناہ اس کو ہے، بیوی ہے، بچے ہیں جو خاندان کے سربراہ کے زیر کفالت ہیں، ان کو کوئی گناہ نہیں ہے، ان کی اعمال بھی ٹھیک ہیں، ان کی توبہ بھی ٹھیک ہے، گناہ ہے کما کر لانے والے کو۔ ہاں بچے بالغ ہو جائیں، خود کما رہے ہیں، تو اب اگر وہ حرام کھاتے ہیں تو اب وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ جب تک وہ چھوٹے ہیں، والدین کی پرورش میں ہیں، تو والد ان کو حرام کھلاتا ہے تو سارا گناہ والد کو ہے، بچوں کو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اب میری شرارت نہ سمجھیے گا اس کو، کیونکہ شیطان کا ذکر آیا، آپ نے میری طرف اشارے بھی کیے، لیکن وہ خیر نہیں، وہ تو تکلم کا میں- انداز تھا ایک۔ گزارش یہ سر کہ ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ یہ کیا مصلحت ہے اس میں کہ بڑے شیطان جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے شیطان جو ہیں وہ آزاد رہتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل یہ بھی بتا ایک دیجیے۔ امتحان سمجھ لینا۔ اچھا، ایک تو وہ شیطان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی پر جنت سے نکالا تھا، جس کی آگے نسل بھی پھیلی، اس نے پہلے دن اللہ سے مہلت مانگ لی تھی، رب انظرنی الی یوم یبعثون۔ جب اللہ نے کہا نا کہ تو لعنتی ہے، میری رحمت سے محروم، نکل جائے یہاں سے، تو میرا کہنا نہیں مانا، تو اس ظالم نے مہلت مانگ لی کہ اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ پھر تجھے مہلت ہے، کر لے جو ہوتا ہے۔ اللہ نے یہاں تک اس کو چیلنج کیا کہ اپنے گھوڑ سوار دستے اور اپنے پیدل دستے جو تیرے سے ہو سکتا ہے کر، اور میرے بندوں پر حملہ کر۔ جو میرے بندے ہیں نا وہ میرے ہیں، وہ تیرے جادو میں نہیں آئیں گے۔ نہیں ہے تو اس نے پھر ایک قسم کھائی تھی، وہ ابھی ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ اللہ کی رحمت۔ جی، تو اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ يَا رَبْ لَا أَزَالُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ۔ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک انسانوں کی روح جسم میں ہے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ آخری ٹائم پر آخری سانس لے رہا ہوتا ہے نا، یہ اس وقت تک کوشش کرتا ہے، پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے، بندے کو پیاس لگی ہوتی ہے، آخری وقت میں بہت منہ اس کا خشک ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ پیالہ اس کو دکھا کے کہتا ہے کہ ایک سجدہ مجھے کر دو تو یہ پانی میں تجھے دے دیتا ہوں۔ آخری ٹائم تک یہ لگا رہتا ہے کہ بندہ جنتیوں میں شامل نہ ہو اور میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ تو جب اس ظالم نے ایک قسم کھائی تو جو ارحم الراحمین ہے ٹھیک ہے، اس کی رحمت جوش میں آئی، تو اس نے 3 قسمیں کھائیں۔ جی، کہا مجھے میری عزت، میرے جلال اور میرے بلند مرتبے کی قسم، تم ساری زندگی ان کو گمراہ کرتے رہو گے۔ ایک بندہ ساری زندگی
الٹے کام ہی کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. اور ارحم الراحمین کہتا ہے کہ مجھے 3 قسمیں ہیں میری عزت، میرے جلال اور میرے بلند مرتبے کی، کہ میرا بندہ ایک مرتبہ آ کر مجھے کہے گا رب اغفر لی، تو میں نے ساری زندگی کے معاف کر دیں. معاف کر دی. ٹھیک ہے. اچھا، بڑی دیر سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں مولانا صاحب. فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح امت محمدیہ پر روزے فرض کیے تو سابقہ امتوں پہ بھی فرض ہوئے. یہ بتائیے گا کہ سابقہ جو امتوں کے روزوں میں کیا فرق تھا؟ نظامی صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بعض عبادات ایسی ہیں جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے تاحال جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گی، یا بعض ایسی چیزیں ہیں جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے ابھی اور قیامت تک جاری رہے گی. ان میں سے ایک ہے تقویٰ. جی. جب حابیل اور قابیل دونوں بھائی آپس میں جھگڑے اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو اس سے پہلے جو مکالمہ ہے ان دونوں کا، اس کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ قابیل حابیل سے پوچھ رہا ہے کہ کیسے ہو گیا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی. تو جو ہمارا بھائی حابیل ہے وہ اس کو جواب دے رہا. اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو، ان کلمات کو قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ عبادت اس کی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب زمین پہ بھیجا گیا تو موجود تھا. اگر ہم اس کو فوری طور پہ ذکر کرتے ہیں رمضان کا، تو روزے کے بارے میں آتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی انسان کو ایسے جوڑ دیا ہے انسانیت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے اور اس وقت امت محمدیہ تک کہ درمیان میں ایک چیز تقویٰ رکھ دیا ہے. اب ہمارے روزہ رکھنے کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم متقی ہو جائیں. جی. اور تقویٰ جو کہ بنیادی چیز ہے. لیکن پہلی امتوں میں جیسے آپ نے سوال کیا کہ روزے کا کیا تصور تھا، جی، اس میں روزے ایسے تو نہیں تھے جیسے ہمارے ماہ رمضان کے اندر واجب ہیں. اور بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ اگر ایسے تھے بھی تو وہ اپنی سہولت کے طور پہ وہ مہینے تبدیل کر لیتے تھے کسی موسم کے اعتبار سے کہ یہ موسم گرم ہے تو اس کو ٹھنڈے میں کر لیتے تھے. جی، وقت کی ابھی بھی کر رہے ہیں اور اس وقت بھی کرتے تھے. لیکن ہمارا یہ کہ ہمارے امت میں یہ ہوا کہ یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی سیرت کے ساتھ یہ فرما دیا کہ یہ واجب ہیں اور اس کے لیے ایک مختص ایک مہینہ ہے، اس کے اندر آپ نے رکھنا ہے. جی. دوسرا فرق یہ تھا کہ پہلی امتوں میں سحری اور افطاری کا جو ایک نظام ہے یہ اس طرح سے نہیں تھا. ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دور میں ایک دیہاتی صحابی تھے، وہ سارا دن محنت مزدوری کر کے آئے اور شام کا کھانا کھایا. تو اس وقت ابھی وہی روایات چل رہی تھی پرانی کہ افطاری کے بعد اگر کوئی سو گیا تو اس کا روزہ پھر سے شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو کام سے آئے، کوئی روزہ افطار کیا ہوگا اور آرام کیا تو سو گئے. اگلے دن روزہ شروع ہو گیا. تو جیسے ابھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کی اللہ کی رحمت کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اتنی ہم پہ رحمت کی، اگر وہ روزہ اسی طرح ہی رہتا تو آج ہم کتنے پریشان ہوتے. 24 گھنٹے کا. تو اتنی اللہ نے کرم اور مہربانی فرمائی کہ جب اس ایک انسان کی، ایک صحابی رسول کی طبیعت اور مزاج کے اوپر جب وہ بھوجل ہوا اور گرمی کی شدت سے وہ بے ہوش بھی ہو گئے، جب اس بات کا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم ہوا تو یقیناً آپ تو رحمۃ اللہ عالمین ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم یہ کر دیا کہ آج کے بعد آپ کو یہ ایک سمجھ، میں تو اسے کہتا ہوں کہ انعام سمجھ لیں آپ کہ سحری اور افطاری جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ انعام کر دیا. سر اس پہ دوبارہ آئیں گے، گفتگو ابھی جاری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے مجھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. جی ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور مولانا صاحب سے گفتگو بھی جاری ہے ابھی، لیکن یہاں پہ سیٹ پہ ایک چینج آ گئی جس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ ایک قاری صاحب، قاری اسید عزیر صاحب یہاں سے رخصت ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں حافظ معاذ کوثر صاحب، نعت خواں ہیں. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم. خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ. چلے ابھی آپ سے نعت رسول مقبول بھی سنیں گے. پہلے یہاں پہ بتاتے چلیں اپنے دیکھنے والوں کو کہ ہمارے جو آج کے معزز مہمان ہیں ان کے لیے تحائف بھیجے گئے ہیں الطیبہ انٹرنیشنل کی جانب سے، جو کہ آپ سب مہمانوں کے ساتھ جائیں گے. جی تو آج کے مہمان الطیبہ انٹرنیشنل کی جانب سے اپنے تحائف لے کے جائیں گے. اس سے پہلے کہ نعت رسول مقبول سنی جائے، سر آپ اپنا وہ معاملہ کمپلیٹ کیجئے جو آپ بیان فرما رہے تھے، پھر ہم حافظ صاحب کی طرف آئیں گے.
جی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی، بڑا کرم کیا کہ سحری اور افطاری کا ایک بڑا فرق آ گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ فرمایا کہ آپ سحری ضرور کریں، اور سحری کی جو حکمت ہے اس میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے، خصوصی برکت۔ وہ کیسی برکت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس میں اللہ نے ہمارے لیے خیر رکھ دی۔ دوسری بڑی بات یہ کہ ایک تو روزے کا ہم لغوی معنی کرتے ہیں کسی چیز سے رک جانا، جی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری ایک رائے بھی ہو سکتی ہے اور اس پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک وہ عمل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت سے ثابت کیا کہ آپ نے اذان فجر کے ساتھ پورا دن، پھر اس کے بعد اذان مغرب تک، یہ ایک ٹائم ہے جس میں کھانے پینے اور جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے، خصوصی طور پہ یہ منع کر دیا گیا۔ لیکن سابقہ امتوں میں یہ ہوا کہ بعض ایسے مواقع قرآن کریم میں ملتے ہیں کہ وہ نسبتاً روزے کی طرح لگتے ہیں لیکن پورے دن کا روزہ نہیں ہے، جیسا کہ کسی کو تھوڑی دیر کے لیے یہ کہہ دینا کہ آپ نے بات نہیں کرنی، جیسے کہ مریم علیہ السلام کے واقعے کو اگر پڑھیں مختصر، کہ ایک ایسی بیٹی جو اتنی پاکیزہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت جتنی بھی خواتین سے ان کو مقام دیا، اور اس کے بعد یہ کہ جس جگہ پہ ہیں بیت المقدس اور جن کی کفالت میں ہے وہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازے گا، تو وہ کہنے کہ مجھے کسی بشر نے آج تک چھوا نہیں، تو میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے یہ کرنا آسان ہے اور یہ ایسا ہی ہوگا۔ تو انہوں نے جب اس بات کو تسلیم بھی کر لیا تو ایک ایسا وقت آیا تھا جس وقت کے اندر وہ کہہ رہی تھی کہ کاش میں اس سے پہلے اس دنیا سے چلی جاتی اور میرا تو نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ اللہ یعنی کسی انسان کی تکلیف کی کیفیت اور حالت کو دیکھیں کہ وہ یہ چاہے کہ میرا کوئی نام و نشان نہ ہوتا، میرا تذکرہ بھی نہ ہوتا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تسلی دینا چاہیے تو بڑے طریقے تھے تسلی دینے کے، لیکن میرے رحمان نے اتنی رحمت کی کہ فرمایا آپ ایسا کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے کھجوریں ان کو کھا لیں اور یہ پانی اس کو پی لیں اور بیٹے کو دیکھیں، آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں۔ لیکن مسئلہ یہی نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ جب قوم کے سامنے جائیں گے تو اتنی پاکیزہ اور اتنی نیک خاتون، اس کے بارے میں جب یہ پتہ چلے گا کہ بنا شادی کے بیٹا لے کر آ گئی ہیں تو وہ جو معاشرے کا ایک دباؤ ہے اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ میں آج بھی اس علم کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ یہ روزہ اتنی بڑی حکمت ہے کہ اگر اس کو اس نیت سے رکھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے غم دور کر دے گا، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے غم بھی دور کر دے گا۔ مریم علیہ السلام کو صرف یہ کہا گیا کہ جب آپ وہاں پہ جائیں اور قوم آپ سے بات چیت کرے اور قوم آپ سے کہے کہ یہ کیا تم نے کر دیا کہ تیرا بھائی اتنا اچھا، والدین اتنے اچھے اور تو خود اتنی نیک اور پاک، اور پھر کفالت میں زکریا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی کفالت کر رہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ تو آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے آج کے دن اپنے رب کے لیے خصوصی طور پہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی میں کوئی بات نہیں کروں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ دو بڑے معاملے ہوئے۔ ایک سب سے بڑا معاملہ یہ ہوا کہ مریم علیہ السلام جو بول سکتی تھی وہ خاموش ہو گئی، اور عیسیٰ بن مریم جو کہ نہیں بول سکتے تھے، جن میں یہ طاقت نہیں تھی، وہ بولنا شروع ہو گئے، اور وہ غم جو سب سے بڑا غم تھا مریم علیہ السلام کا، وہ روزے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا۔ تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ سابقہ امتوں میں روزے کا تصور اس طریقے سے گاہے بگاہے رہا، جیسے کہ بنی اسرائیل میں یہ کہا گیا کہ آپ نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ سر اس پہ دوبارہ بھی آئیں گے کیونکہ ابھی لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے جاتے ہیں۔ نہیں صاحب لائیو کالر ہیں تو ان کو پہلے لے لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر اس طرح کرتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ ہمیں نعت رسول مقبول سنائیے، پھر ہم ٹرانسمیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ پڑھتا ہوں میں، پڑھتا ہوں میں نعت کی، لفظ میرے ہیں بات کی، پڑھتا ہوں میں نعت لفظ میرے ہیں بات کی، پڑھتا ہوں میں نعت کی، لفظ میرے ہیں بات کی،
جب بھی درود میں پڑھتا ہوں، جب بھی درود میں پڑھتا ہوں، خوش ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے ذات کی، خوش ہوتی ہے ذات کی، لفظ میرے ہیں بات کی، پڑھتا ہوں میں نعت کی، لفظ میرے ہیں بات کی، صدیق عمر عثمان و علی، صدیق عمر عثمان و علی، ہے ذیشان، ہے ذیشان جماعت کی، ہے ذیشان جماعت کی، لفظ میرے ہیں بات کی، پڑھتا ہوں میں نعت کی، لفظ میرے ہیں بات کی، آل نبی ازواج نبی، آل نبی ازواج نبی، ہے سب پاک، ہے سب پاک سادات کی، لفظ میرے ہیں بات کی، پڑھتا ہوں میں نعت کی، لفظ میرے ہیں بات کی، حسن و حسین ہیں پھول کے، حسن و حسین ہیں پھول کے، ان میں ہے عادات کی، ان میں ہے عادات کی، لفظ میرے ہیں بات کی، پڑھتا ہوں میں نعت کی، لفظ میرے ہیں بات کی۔ جزاک اللہ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حافظ صاحب، بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ریسرچ کی گئی اور جو ٹاکسک مادے ہیں جو کینسر کو پروموٹ کرتے ہیں باڈی کے اندر، ان کو ڈرین کرنے کے لیے آپ نے فاسٹنگ کے بارے میں جو ذکر کیا، تو روزہ تو اس کی تو فضیلت ہی صرف بہت زیادہ ہے، اس پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ ہاں جی، روزے کا اجر و ثواب وہ تو اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہے نا، لیکن اس کے جو انسان کو صحت کے حوالے سے فوائد ہیں وہ بھی بہت زبردست ہیں۔ اگر ہم اسلام کے فلسفہ کو سمجھتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں یہ ہمارا دین اسلام وید مذہب ہے جس میں کھانے پینے کے اصول بتائے گئے ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں فرمایا کلو واشربوا ولا تسرفوا۔ ٹھیک ہے سر، اس پہ دوبارہ آتے ہیں، چونکہ بریک آ گئی ہے تو مجھے بار بار آپ کو روکنا پڑتا ہے، تو معذرت کے ساتھ پہلے بریک پہ جاتے ہیں، پھر واپس آ کے سلسلہ جوڑتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جی، ہمارے ساتھ رہیے، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔
ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں حکیم صاحب. ہم جیسے گفتگو کر رہے تھے وہیں سے آغاز کرتے ہیں جی پلیز. جی، اسلام میں جو کھانے پینے کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں جو رہنمائی دی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھائیں پئیں اور زیادتی نہ کریں. تو یہ دیکھنے میں تو 3 لفظ ہیں، لیکن مجھے ایک جو میں نے دین کا مطالعہ اسلام کا کیا اور ساتھ طب کو پڑھا، پھر 20 سال سے میں پریکٹس کر رہا ہوں، 2.25 لاکھ مریض میں نے دیکھے ہیں. اتنے سارے ٹنور میں مجھے تقریباً 20 سال لگے اس آیت کو سمجھنے. 20 سال لگے ہیں صحت کو سمجھنے میں، اس ایک آیت کو سمجھنے. اس آیت کو سمجھنے. جی اگر یہ آیت لوگوں کو سمجھ آ جائے، آج میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس قرآن مجید کی آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد لوگوں کی زندگی میں سے لفظ ڈاکٹر، حکیم اور دوائی نکل جاتی ہے. اچھا. کیونکہ جو روزہ ہے اس کی باقاعدہ اس آیت کی ایک ٹریننگ ہے. تو حدیث کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو تسریفو کا لفظ ہے، کہ شاید ہمارے ذہن میں ایک فوراً کنسیپٹ آتا ہے کہ زیادہ مہنگے کھانے کھانا تسریفو ہے، ہوٹلنگ کرنا تسریفو ہے، زیادہ ڈشز تسریفو ہے، گوشت خوری تسریفو، یعنی اس طرح کا ایک ذہن میں کنسیپٹ آتا ہے. لیکن یہ چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے پینے کا ایک اپنی امت کی ٹریننگ کی ہے، جو پریکٹیکلی ہمیں سکھایا ہے اور جو بتایا ہے، جی اس چیز کو جب دیکھتے ہیں تو پھر اس آیت کا مفہوم کافی سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اب اس کو ہم دیکھیں گے طبی نقطہ نظر میں، جدید میڈیکل سائنس کے نقطہ نظر سے، پھر یہ پورا ایک کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ تسریفو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کہنا کیا چاہتے ہیں. جی تو حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے چند لقمے کافی ہیں کمر سیدھی رکھنے کے لیے. جی مولانا صاحب اسی طرح. جی پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ، اور بھوک باقی ہو تو ہاتھ روک لو. پھر ایک تیسری حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک ہوا کے لیے. جی اب یہ جو حدیث شریف ہے، پھر اس کو دوبارہ سمجھنا ضروری ہے. اس میں بھی ہمیں کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا کہ اب 3 حصوں میں کسی چیز کو تقسیم کرنا ہو، اس کا کوئی پیمانہ تو ہونا چاہیے. جی کہ ہم اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں کیسے تقسیم کریں. یعنی ہر بندے کو جب یہ حدیث ہم سناتے ہیں یا اس کے سامنے بیان کرتے ہیں تو اس کو شاید جلدی سمجھ نہ آئے کہ میں نے 3 حصوں میں کیسے تقسیم کرنا. تو اس پہ پھر دنیا میں جو جدید میڈیکل سائنس نے ریسرچ کی، اور پیٹ کے اوپر جو مختلف کلچر کے لوگ، مختلف عمر کے لوگ، عورتیں، خواتین، مرد، ان کے جو پیٹ کو جب اب کیونکہ جدید دور ہے، اس میں مختلف طریقوں سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور انسانی جو ہیومن باڈی میں پیٹ کا سائز ہے اس کو جب دیکھا گیا، پھر ایک جو ریسرچ جو پبلش کی گئی وہ یہ تھی کہ ہر جو انسان ہے اس کے اندر جو پیٹ کا سائز ہے وہ اس کے اس طرح اگر وہ دونوں ہاتھوں کو ملاتا ہے، جی وہ اپنی ایج کے حساب سے، اپنی فزک کے حساب سے، اپنے قد کے حساب سے، کلچر کے حساب سے، مختلف خطوں کے حساب سے، اس سائز میں اس کا اوریجنل سٹامک ہوگا. یعنی سٹمک سائز آپ کی 2 ہاتھوں کے برابر ہے. ہاں جی. یہ بچے کا جب بچے کے ہاتھ جی ملائیں گے، جی خواتین اپنے ہاتھ اس طرح ملائیں گے. اب یہ قدرتی ہے، اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا. جب اس حدیث پہ ہم عمل کریں گے جی تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ میرا تو وہ پیٹ پھر جسم کے حساب سے بہت بڑا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں بنتا. اور کئی کو لگ رہا ہوگا بہت چھوٹا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں بن رہا اس حساب سے. یعنی وہ یہی سوچ رہے ہوں گے نا، میرا پیٹ بڑا ہے، یہ جو حکیم صاحب بتا رہے ہیں اس حساب سے تو وہ بڑا چھوٹا سا سائز بنتا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ریلیکسیبٹی دی ہوئی ہے کہ جب ہم زیادہ کھاتے ہیں تو اس کی معدے کے اندر جو سٹامک کی سٹیچنگ ہے وہ کھلتی جاتی ہے، اسٹریچ ہو جاتا ہے وہ سائز اس کا. ہاں جی، پھیل جاتا ہے. ہم اپنی آنت کو بڑھا لیتے ہیں. ٹیکنیکلی یہ
اس کو ٹھونس کے ہاں ڈال جی ڈال کے پھر اس کے ایکسپینڈ اندر کر لیتے جب ہیں. وہ غذا بھی زیادہ جاتی ہے، پھر پانی بھی ہم زیادہ پی لیتے ہیں، پھر ہوا کا تو نکلنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے. اور وہ پیٹ کھلتے کھلتے اس کی ابھی آپ اس جس دور میں ہم زندہ ہیں، ابھی ایک لیٹسٹ ریسرچ دنیا میں آئی ہے کہ موٹاپے اور شوگر کے مریضوں کا ایک آپریٹ کیا جاتا ہے، اور اس آپریٹ میں جو اسٹامک کا سائز ہے اس کو چھوٹا کیا جاتا ہے، شرنک کر دیتے ہیں. ہاں جی بالکل. شرنک کیا جاتا ہے. جی اور پھر ایک اور کام کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک جھلی چڑھائی جاتی ہے تاکہ دوبارہ اس کی جو قدرتی وہ اس کے اندر ریلیکسیبٹی ہے، جو سٹیچنگ کھلنے کے چانس ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب وہ بندہ مجبوراً اس حدیث پہ عمل کرتا ہے. پہلے نہیں کرتا، خود سے جبرن اب کرتا ہے وہ عمل اس ہاں پر. وہ جی. ایک سیب کھانے کے بعد، کیونکہ اوریجنل جب پیٹ کا ایک حصہ تیسرا حصہ ہم لیتے ہیں، یا ایک بریڈ سیز روٹی کھانے کے بعد وہ اس کے اندر گنجائش ہی نہیں رہتی. اب وہ جو اتنے 5 سے 7 لاکھ روپے کا اس نے آپریٹ کروایا، پھر وہ اب اس کے اندر جو قدرت نے اس کو آپشن دی ہوئی تھی وہ آپشن بھی ختم ہو گئی سٹیچنگ کھلنے والی. اب وہ مجبور ہو کے اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، اور اس مجبوری کے مقابلے میں پھر اس کو موٹاپا تو کم ہو جاتا ہے، ظاہری بات ہے پہ وہ اصل پہ آ شرنک جاتا ہو گیا آپ کا ہے، stomach. شوگر بھی اس کی کنٹرول ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ چیز اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اس اسلام کے فلسفہ کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے لاکھوں روپے جو ہم آپریٹ پہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی بچیں گے، اور جو اس کے بے شمار فائدے ہیں. یعنی اس سے ابھی وہ ہمارے ٹاپک میں تھا کہ شوگر کے مریض، موٹاپے کے مریض سحر افطاری کیسے کریں کہ ان کو فائدہ ہو رمضان کے مہینے میں. یعنی میرا یہ تجربہ ہے جو میں نے سینکڑوں مریضوں پہ آزمایا ہے جی کہ اس سے موٹاپا بھی اس حدیث کے اوپر عمل کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، شوگر لیول بھی کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے، یورک ایسڈ بھی باڈی سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر جو بلڈ پریشر آئی ہوتا ہے یورک ایسڈ یا گردوں کی خرابی سے وہ بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر جو بلڈ پریشر کی وجہ سے مسائل بنتے ہیں، برین ہیمریج ہے یا فالج ہے، ان امراض سے بندہ کیور ہو جاتا ہے. پھر باقی موٹاپے کی وجہ سے جو پھر چیزیں بنتی ہیں کہ آپ کے لپڈ پروفائل اب نارمل ہوتے ہیں، ٹرائی گلیسرائڈ جو زہریلی چربی ہے جسم کے اندر جمع ہو جاتی ہے اس کی Pockets مقدار بن بڑھ جاتی ہیں جاتی ہے، جگہ جگہ پہ. جی یہ چیزیں بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث کو اس اگر انداز سے سمجھیں کہ قرآن مجید کے وہ آیت کلو واشربو ولا تسرفو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کھانے کا معمول، پھر اپنی امت کے لیے جو بیان فرمایا، پھر اپنے صحابہ کرام کی جو ٹریننگ اور تربیت کی کہ صحابہ کرام کا معمول تھا. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اب اس کی سند کا تو مولانا صاحب تصحیح کریں بلکہ گے. اس پہ بعد میں جائیں گے. میں حدیث کے حوالے سے جو حدیث بیان فرمائی حکیم صاحب نے کچھ اس پہ کہنا جی چاہیں گے؟ حکیم صاحب نے 3 حدیثیں بیان جی. کی ہیں. پہلی بھی ٹھیک ہے جی کہ انسان کو چند لقمے جس سے اس کی کمر سیدھی رہے جی. یہ اس کے لیے کافی ہے. یعنی یہ تو بتایا ہے کہ کتنا کھائیں تو آپ کو کفایت کر جائے گا. ٹھیک ہے. پھر تیسری جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ 3 حصے کر لیں، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک سانس کے لیے. وہ جو درمیان والی ہے نا وہ حکیموں کا اپنا مشہور قول ہے اچھا. کہ کھانا اس وقت کھائیں جب شدید بھوک لگ جائے اور اس وقت چھوڑ دیں جب ابھی بھوک باقی ہو. تو یہ غالباً حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر عام روٹین تو یہی تھی کہ آپ جب کھاتے تو مختصر کھاتے تھے، تھوڑا کھاتے تھے، لیکن بعض اوقات آپ نے اور صحابہ کرام نے پیٹ بھر کے تسلی سے بھی کھایا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ واقعہ بھی ہم نے بیان کیا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما جب ایک انصاری کے باغ میں گئے تو شدید بھوک میں گئے تھے دوپہر کے وقت. تو پہلے انہوں نے ٹھنڈا پانی پلایا، پھر کھجوروں کا گچھا لائے تو وہ بھی کھائیں، اور اس کے بعد پورا بکرا وہ روسٹ کر کے لے آئے، گوشت بھی کھایا اور پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو نعمتیں ہم نے ابھی کھائی ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر کہتے اللہ کے نبی ہم تو شدید بھوک کی وجہ سے آئے تھے، بھوک کی وجہ سے کھایا تھا، اس کا بھی حساب ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ان نعمتوں کا بھی سوال ہوگا. تو پیٹ بھر کے بھی کبھی کبھار کھایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روٹین نہیں بنانی چاہیے. روٹین. بس یار خوری اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. مزید بھی گفتگو ابھی کریں گے جی. یہاں پہ چونکہ ایک وقفے کا وقت ہو گیا ہے، آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں مولانا صاحب. بڑی دیر سے گفتگو آپ سن رہے ہیں. معاملہ ہم نے وہاں پہ گفتگو کا چھوڑا تھا کہ تقوی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ پہلی امتوں پہ جب روزے فرض تھے تو رات سے ہی اگر سو گئے ہیں تو پھر روزہ اگلا شروع ہو گیا, 24 آورز کا روزہ ہو جاتا تھا. اس کو ہم کمپلیٹ کریں پھر آگے بڑھتے ہیں سر. بالکل اس بات کو ہم یہاں پہ لے کے آگے تھے کہ ایک تو صوم کا جو ایک لغت ترجمہ تھا لغت کے اندر جی کہ اذان فجر سے لے کے اذان مغرب تک آپ نے رکھی, یہ اس امت کے اندر ہے, سابقہ امتوں میں ایسا نہیں تھا. لیکن میں نے ایک عرض کیا تھا کہ درمیان میں کچھ ایسے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو روک دیا گیا پانی پینے سے یا بات کرنے سے. اور میں ذکر کر رہا تھا جیسے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ان کو ہفتے والے دن مچھلیاں کھانے سے یا شکار کرنے سے منع کر دیا کو گیا, خاص ایک دن وہ میں ایک رکھ خاص دیا ایک دن گیا. کے لیے. تو جنہوں نے اس پہ عمل کیا کہ جہاں سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس سے وہ رک گئے, باز آ گئے, تو یقیناً وہ کامیاب ہوئے. اور وہ لوگ ناکام ہوئے کہ جنہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا, اس کو مانا نہیں ہے. اسی طرح کا واقعہ ہے جو دوسرے پارے کے بالکل آخر میں ہے کہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جو گھر سے نکلے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نکل رہے؟ کہتے جی ہمارے بستی پہ ایسے لگتا ہے کوئی حملہ ہونے والا ہے تو ہم مرنا نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو موت دی اور پھر ان کو دوبارہ سے زندہ کیا. تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ گھر چھوڑنے سے تو موت نہیں چھوڑتی. تو بعد میں انہوں نے کچھ اللہ تعالیٰ سے اپنے وقت کے نبی اور پیغمبر کی وساطت سے یہ بات رکھی کہ ہمیں کوئی بادشاہ دیا جائے تاکہ ہم جنگ لڑ سکیں. تو انہوں نے ذکر بھی کیا یہ جنگ لڑنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, جب یہ واجب ہو جائے گی تو پھر آپ کے لیے جنگ کرنا مشکل ہوگا. باہر کے انہوں نے یہ ارادہ کر لیا ہوا تھا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے. مختصر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت نبی بھی تھے اور ایک بادشاہ کا اضافہ بھی کیا کہ تاکہ جنگ لڑ سکیں. لیکن جب ایک نہر کے کنارے پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نہر کو کراس کرتے ہوئے آپ اس کا پانی نہیں پی سکتے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو کہتے ہیں کہ آپ نے اذان فجر سے لے کے اذان مغرب تو پانی نہیں پینا, کھانا نہیں کھانا. یعنی ایک سابقہ امتوں میں تھوڑی دیر کے لیے صحیح کہ اس کو کراس کرتے ہوئے آپ پانی نہیں پئیں گے. تو روایات میں آتا ہے کہ ان میں اکثر لوگوں نے پانی پی لیا, چند لوگ بچ گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ 300 سے زائد تھے جتنے بھی تھے. لیکن اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ جو اس کو کراس کر گئے اور وہ پانی نہیں پیا, حالانکہ ان کو پرمیشن تھی کہ آپ ایک چلو پی بھی سکتے ہیں, قرآن مجید میں آتا ہے. جی قرآن مجید میں. جی جب وہ نکل گئے تو اس کے بعد انہوں نے پھر دعا کی کہ یا اللہ اب ہم نے وہ عمل کر لیا ہے جو تو نے کہا کہ پانی نہیں پینا, سمجھے کہ ہم نے وہ روزہ رکھ لیا تھوڑے ٹائم کے لیے, رک گئے ہم, لیکن اب کفار کے مخالف ہماری مدد فرما. یہ وہ خوبصورت مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ, کہ کتنی چھوٹی چھوٹی تعداد میں جماعتیں تھیں جن کو ہم نے بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ دیا. تو روزے کی سابقہ امتوں میں ایک تصور رہا ہے کچھ دیر کے لیے رک جانا. تو میرے خیال سے سابقہ امتوں کا جو روزہ تھا اس کا بھی تعلق, جیسے اللہ ہمیں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو تقوی کو آخر میں اللہ نے جوڑ دیا. جی ہمارے بھی روزے کا ذکر کیا اور سابقہ امتوں کا بھی ذکر کیا, لیکن اینڈ پہ کہا کہ ہمارا مقصد ایک ہی تھا کہ تم لوگ تقوی کی طرف جاؤ. اور میں یہ مختصر کرتا جاؤں کہ تقوی سے مراد جیسے ہم لیتے ہیں نا کہ صرف ڈرنا ہی ڈرنا ہے, صرف ڈرنا نہیں ہوگا. اس میں یہ تھا کہ اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اتنے بڑے حال میں دروازہ نظر نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے نکل سکتا ہوں, تو یقیناً وہ گھبرائے گا, وہ پریشان ہوگا. لیکن اگر پتہ ہو کہ فلاں مقام ہے جہاں پہ یہ دروازہ ہے اور میں وہاں سے نکل سکتا ہوں, تقوی اصل میں ایک ایسا تصور ہے اسلامی کہ جو مشکلات کے اندر جتنا متقی ہوتا ہے اس کے راستے اتنے کھل جاتے ہیں. وہ رزق کا راستہ ہو, وہ کوئی مشکل کا راستہ ہو, وہ پریشانی ہو, بیماری ہو, اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے. تو اس طرح کا ایک تصور رہا ہے صاحب کا. جی ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب ایک چیز بتائیں کہ رمضان المبارک کا ہم ذکر کر رہے ہیں, روزے کا ذکر کر رہے ہیں, اور بلکہ ابھی آپ دیکھیں تو بڑی صاحب گرمی کی شدت بھی بڑھتی جا رہی ہے. کل تو باقاعدہ دعا بھی کروائی ہم نے نماز کے بعد یہاں مسجد میں کہ اللہ تعالیٰ بارش کی نزول کے لیے ہم پہ رحمت کرے. نہ کریں بارشوں کی دعا. اچھا بہرحال یہ دعا آ گئی تھی. اچھا گرمی کی وجہ سے سر رمضان کے روزے اور یہ گرمی ان دونوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حکیم صاحب یہ بتائیے کون سے مشروبات ہیں ایسے وہ پیے جائیں تو ذرا تقویت ملے, ٹھنڈک رہے, زیادہ گرمی نہ فیل ہو, پیاس نہ فیل ہو. جی ہاں جی, اس میں نظامی صاحب وہ پہلی بات کا تھوڑا سا پارٹ رہتا تھا, اس کو میں ذرا مکمل کر لوں کہ جو قرآن مجید کی آیت ہم وہ پڑھ رہے تھے کلوا واشربوا ولا تسرفوا, اس میں جو ہم نے حدیث کا ذکر کیا تو ان حدیث کا جو مجموعی طور پہ جو آخری حدیث ہم نے بیان کی کہ پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. اب مجھے یہ پریکٹیکلی اس پہ میں نے تجربات بھی کیے, مختلف لوگوں نے بھی اس کو آزمایا کہ اگر ہم پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں تو اس سے
سیم جو آپریٹ کروانے کے بعد لوگوں کو ان کا موٹاپا اور شوگر ختم ہوتی ہے یا باقی مسائل ختم ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ساری بیماریاں آہستہ آہستہ جسم سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہم لگاتار وہ حضرت مولانا صاحب نے جس طرح بتایا کہ کبھی کبھی پیٹ بھر کے کھایا جا سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو سٹیچنگ کی آپشن رکھی ہے جی وہ اسی لیے رکھی ہے کہ کہیں یہ پھاٹی نہ جائے زیادہ کھا کے، تو اس میں پھر وہ کبھی کبھی اس ویسے کو حکیم صاحب آپ کے پاس ایسے بھی فور دا لائٹر نوٹ ایسے بھی پیشنٹ آتے ہوں گے وہ پھٹنے کے قریب ہی نظر آ رہے ہوں گے سر کہ جی اتنا کھا کھا کے موٹے ہو چکے میرے ہیں۔ پاس وہ ایک مولانا صاحب آئے، جی وہ ایک عوامی خطیب تھے، تو ماشاءاللہ ان کا وزن 135 kg تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے سمجھا یہ وزن کام کرنے والی کوئی دوائی لینے آئے ہوں گے میرے پاس، تو انہوں نے کہا حکیم صاحب کوئی ایسا چورن یا کوئی ایسی ہاضمے دار دوائی، کوئی ایسا شربت، کوئی پھکی، کوئی ایسی چیز دیں کہ میں نے اکثر تقاریر کرنی ہوتی ہیں، پروگراموں پہ جانا ہوتا ہے، تو جو وہ انتظامیہ والے ہیں، جو میزبان ہیں، وہ بڑے اچھے کھانے بناتے ہیں، میرا شوق ہے میں دیسی مرغا دیسی گھی میں بنواتا ہوں۔ اچھا سر، بڑی معذرت کے ساتھ میں اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہوں گا، ہم ایسی کسی گفتگو میں جانا نہیں چاہتے، بہتر ہے کہ ہم اس کو کسی اور رخ میں لے لیتے ہیں، مشروب والی بات پہ ہم آ جاتے ہیں دوبارہ، وہ بیان کریں آپ سر، یہ بات کہیں اور چلی جائے گی وہ میں چاہ نہیں رہا، گزارش ہے آپ سے with very due respect۔ ہاں جی، جو مشروبات ہیں اس میں کیونکہ گرمی ہے تو دو بہت اچھے مشروب ہیں جن کو ہم افطاری میں لے سکتے ہیں، اور ایک بہت اچھا مشروب ہے جو ہم سحری میں بھی لے سکتے ہیں۔ جو سحری والا مشروب ہے یہ تو مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پسندیدہ مشروب تھا، تو اس میں جو اچھی قسم کی کھجور ہے اس کو رات کو ہم پانی میں بھگو کے رکھ دیں، کھجور کو، اور سر یہ کھجور کوئی بھی ہو سکتی ہے؟ کھجور نرم کھجور اگر ہو تو اس کا یہ ہم نے آگے جو مشروب بنانا ہے وہ نبیذ ٹائپ تاکہ وہ اچھی طرح اس کو وہ حل کیا جا سکے، بلکہ باقاعدہ بہت نرم کھجور بھی ملتی ہے، جی ہاں جی ہاں وہ ہو تو بہتر ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کھجور کو، نرم کھجور کو رات کو بھگو کے رکھ دیں، صبح پانی میں اس کو اچھی طرح ہاتھ سے مسل کے پون کے، اس میں کوئی مصنوعی کلر، مصنوعی فلیور یا مصنوعی مٹھاس نہیں ایڈ کرنی، وہ پانی اور کھجور کا وہ جو نبیذ ٹائپ مشروب بنے گا، یہ بہت زبردست انرجی ٹانک بھی بن جاتا ہے اور زبردست یہ جسم کو توانائی بھی دیتا ہے، اور اس سے پیاس بھی لمبے عرصے تک اس سے وہ اس کو وہ کنٹینیو رکھتا ہے کہ پیاس زیادہ نہ لگے۔ یہ سحری میں لے سکتے ہیں؟ ہاں یہ سحری میں لے سکتے ہیں۔ ایک چیز اور فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اس کو سٹین کر لیں، اب وہ کسی ململ کے کپڑے میں نچوڑ کے اس کو نکالا جائے؟ کسی اچھی وہ بریک جو وہ جالی جالی ہوتی ہوتی ہے ہے، جالی سے بھی کر ٹھیک ہے، سکتے ہیں، کپڑے سے بھی کر تو سکتے اس کا ہیں۔ گودا نہیں چاہیے، اس کا پانی چاہیے؟ ہاں جی اس کا پانی، کیونکہ وہ ایز اے شربت بن جائے گا نا، ٹھیک ہے، تو اس کی وہ قدرتی مٹھاس بھی ہوگی اور وہ انرجی ٹانک بھی بہت زبردست ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو افطاری میں سب سے اچھا مشروب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت معمول تھا کہ گرمیوں میں کھجور کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیرا ملا کے کھاتے تھے، ککڑی جس کو کہتے ہیں، یا تربوز ملا کے کھاتے تھے۔ سر یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے، لیکن ابھی ایک بریک آ گئی ہے، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور یقیناً یہ جانیں گے بڑا فائدہ مند یہ آپ نسخہ کوئی بتانے والے ہیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ٹھنڈے مشروب کا ذکر کر رہے تھے، تو حکیم صاحب وہ جلدی سے بتا دیں، سب لوگ انتظار میں ہو گئے کہ آپ وہ مشروب بتانے والے ہیں۔ ہاں وہ بہت زبردست مشروب ہے جی، اس میں دو قدرتی چیزیں ہیں اور یہ دونوں مسنون چیزیں ہیں جی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور تربوز کو ملا کے کھاتے تھے۔ تو ہم نے کافی عرصے سے ایک تجربہ کیا کہ تربوز اور کھجور کو ملا کے سمودی بنائی، ان کو شیک کیا، اس میں کوئی آرٹیفیشل فلیور نہیں ڈالنا، کوئی میٹھا نہیں ڈالنا مصنوعی، اور اس میں کوئی اور اس طرح کی ایکسٹرا چیز ایڈ نہیں کرنی، یہ فلیور نہ ڈالیں اس میں، ہاں جی کچھ بھی نہیں ڈالنا، اور یہ تربوز کے کاش کرنی ہے، جتنی آپ گلاس لینا چاہتے ہیں وہ بلینڈر میں ڈالنا ہے، اور اس میں ایک گلاس کے حساب سے 5 سے 7 کھجور ایڈ کر لیں آپ نا، اس کی وہ گٹھلی دور کر کے،
بس اس کو شیک کریں گے تو جو وہ اسموتھی بنے گی اس کو پھر وہ چھننی سے چھان لیں, ڈرین کر لیں اس کو. ہاں ڈرین کر لیں. تو یہ بڑا ریڈ کلر کا زبردست اور خوبصورت سر اور ویسے تو مزیدار. افطاری میں تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا, لیکن آپ ایسے ڈرنکس بتا رہے ہیں تو اب لگ رہا ہے کہ فوری طور پہ بڈی صاحب یہ بن بھی جانا چاہیے. ویسے نعمان صاحب کی خدمات لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. نعمان صاحب ہمارے کچن کے ہیڈ ہیں, ہم ان سے گزارش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سر یہ بھی روٹین میں لیا جا سکتا ہے؟ ہاں یہ تو پوری گرمیاں لیا جا سکتا ہے, بلکہ بچوں کو دیں تو ان کی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے اس سے, رمضان کے علاوہ بھی. اور جو گرم مزاج لوگ ہیں ان کے لیے تو رمضان میں یہ بہت بڑا تحفہ ہے. یعنی جو سارے دن کی وہ معدے کے اندر حرارت بڑی ہوتی ہے اور خشکی گرمی کا احساس ہوتا ہے, تو جتنے یہ مصنوعی جو مشروبات بازار میں بکتے ہیں نا, جو ریڈ کلر کے ہوں یا کسی اور کلر کے, تو ان کے متبادل یہ ایک قدرتی اور موسمی اس وقت دستیاب ہیں دونوں چیزیں. کھجور بھی اویلیبل ہے اور تربوز بھی وافر مقدار میں موجود ہیں. تو اس کو ہمیں اپنی افطاری کی روٹین بنانا چاہیے. اس سے جو پھر انرجی اور توانائی ملتی ہے وہ کمال ہے. سر ایک چیز اور آپ بتانے لگے تھے, وہ بیچ میں گفتگو کے رہ گئی کہ آپ کھیرا یا کھجور یا کچھ ایسا بھی نبی بتانے کریم صلی لگے اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں جو تھا, کیونکہ عرب میں موسم گرم ہوتا ہے تو کھجور کا مزاج بھی گرم ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سیرت طیبہ سے اور اپنے معمولات میں سے یہ چیز سکھائی ہے. یہ بھی ایک طبی نقطہ نظر سے رہنمائی ہے جی کہ گرم کی چیز کے ساتھ اگر کوئی ٹھنڈی چیز ملا لی جائے تو وہ معتدل ہو جاتی ہے. اب وہ جو کھجور کی گرمی ہے وہ کھیرے یا وہ ککڑی تر جو ہوتی ہے جی یا تربوز کے ساتھ مل کے جو کھجور کی حرارت ہے وہ اس کے ملنے سے معتدل ہو جاتی ہے. جی تو یہ لمبا عرصہ پھر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے جو وہ گرمی والے کھجور کے اثرات ہیں وہ جسم پہ اثر انداز نہیں سر, ہوتے. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ککڑی یا کھیرا اور ڈیٹس کھجور, ان کی بھی اسموتھی بن سکتی ہے, ان کو بھی بالکل آپ ہاں ان کی سٹین کر سمودھی کے بھی لے بنا سکتے سکتے ہیں. ان کو آپ جیسے ہلکا پھلکا فوڈ لینا چاہیں, ہیوی جی. فوڈ کے علاوہ کاربوہائیڈریٹس سے ہٹ کے چاول روٹی کے الٹرنیٹ, تو آپ اس کو دونوں کو ملا کے کھا سکتے ہیں. اور ایک ریگولر مشروب ہے جو گرمیوں میں آپ چلا سکتے ہیں اور رمضان میں وہ بڑا ٹیسٹی اور زبردست بنتا ہے. وہ میں انگریڈینٹس بول دیتا ہوں, کوئی بھی گھر میں بنا کے اس کو استعمال کر سکتا ہے. وہ بھی نیچرل اور قدرتی ہے. اس میں آلو بخارا جو خشک ڈرائی ملتا ہے ہمیں بازار سے, جی وہ 1 پاؤ وہ لے لیں. اور املی وہ بھی بازار سے خشک املی مل جاتی ہے, وہ نمک کے بغیر ہو, وہ بھی 1 پاؤ لینی ہے. ایک زرشک ہے, یہ بہت زبردست ایک ڈرائی فروٹ ہے, چھوٹے چھوٹے سائز میں کالے رنگ کا ہوتا ہے, سوگی میوے کی طرح. یہ 125 گرام لینا. اور انار دانہ یہ بھی 125 گرام. یہ چاروں چیزیں جو ہیں اس میں آپ نے 8 کلو پانی ڈال لینا ہے. جی اور 8 کلو پانی کو اتنا ابالنا ہے کہ یہ ساری چیزیں گل جائیں, وہ آدھا پانی رہ جائے, 4 kg پہ آ جائے. ٹھیک ہے. اس کو اچھی طرح پھر جب تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے ہاتھ سے مسل کے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح نچوڑ لینا. اور اس کو بھی پونے سے یا چھنی سے چھان کے جو وہ مرکب آپ کو بچے گا اس میں اس کے برابر وزن یہ چینی ڈال کے اس کا شربت پکا لینا. چینی ہم ڈالتے ہیں شربت کی لائف بڑھانے کے لیے, پریزرو بھی ہو جاتا ہے, وہ لانگ ٹائم کے لیے یوزیبل بھی ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب اس میں 1 کلو کے حساب سے یعنی 1 لیٹر کے حساب سے وہ پنساری سے یا کسی یہ دکان سے مل جائے گا 7 لیمو 1 گرام 1 لیٹر میں, اور 7 لبان یہ 1 گرام 1 لیٹر کے حساب سے, یہ اس میں مکس کر لینا. یہ ملانے کے بعد وہ لانگ ٹائم چل جائے گا, یعنی 1 سال بھی پڑا رہے, وہ خراب بھی نہیں ہوگا, وہ جمے گا بھی نہیں. اچھا. تو یہ ایک ایسا مشروب ہے جو گھبراہٹ کے لیے, جسم کے اندر گرمی کے لیے, ہاتھ پاؤں کی جلن کے لیے, معدے کی جلن کے لیے, اور جسم میں تلخی جو ہوتی ہے پیاس کی اس کو ختم کرنے کے لیے یہ آپ 1 کپ یا 1 گلاس پانی میں اتنا ڈالیں کہ وہ میٹھا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت اچھا طبی مشروب بنتا ہے جو یرقان تک کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی کہ اتنا اچھا ہے اندر, اتنا اچھا ہے, اور اس میں بھی کوئی مصنوعی کلر فلیور نہیں ہے.
تو یہ ایک نیچرلی بڑا ٹیسٹی اور بڑا زبردست ساری ذائقے آرگینک دار، چیزیں آپ نے بتا دیں ہاں کیا جی، وہ بنائیں ذائقے دار فائدہ بنتا ہوتا ہے، ٹھیک. اور اس کو بھی افطاری میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور روٹین میں بھی صبح و شام اس کو گرمی کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ روزے کے علاوہ بھی آپ اس کو ہاں، روزے کے daily علاوہ بھی گرمی میں استعمال کر سکتے ہیں. بچوں کو، کیونکہ وہ آج کل بازار کی جو گرم چیزیں یہ پاپڑ اس سے لیز بہتر ہے نمکو کہ یہ دالیں، استعمال کیا ہاں جائے جی، گھر میں. اس کے ٹھیک، متبادل یہ بہترین زبردست ایک ذائقے دار چیز بن جاتی ہے. تھینک یو جی. ایک سوال جو میں سمجھ رہا تھا کہ آپ پوچھیں گے حکیم صاحب جی، سے، جی، جی. وہ آپ پوچھ نہیں رہے چلے سر وہ آپ پوچھ لیں پھر. کہ یہ جو آپ نے تربوز اور کھجور کا شیک بتایا ہے، تو یہ ہر عمر کا آدمی پی سکتا ہے یا یہ صرف جوانوں کے لیے ہے؟ ہاں، کیونکہ اس شوگر کو کے مریض کیونکہ بھی کھجور نے اس تربوز کی جو ٹھنڈک ہے اس کو اعتدال میں لے آتی ہے. شوگر کے مریض بھی پی لیں؟ شوگر کے مریض تھوڑی کوانٹٹی کم کر لے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں پھر آپ کو باقی چیزوں میں جو میٹھا ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ، ان کو کم کرنا پڑے گا. میرا وہ ایک فلسفہ ہے، میں یہ بات اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ساری جو ہم نے بحث کی ہے نا، اس کا ایک لب لباب 2 لفظوں میں آ جاتا ہے کہ کھانے کے اندر آپ اپنی کوالٹی کو بہتر کریں، کوانٹٹی کو کم کر دیں. کوالٹی پہ یہ جائیں. نہیں قرآن مجید کی آیت اور حدیث شریف سے جو میں اخذ کرتا ہوں کہ کھانے کے اندر کوالٹی کو بہتر کریں، کوانٹٹی کم کر دیں. اس سے آپ کے سارے مسئلے مسائل آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیں سر ویسے ایک چیز آپ نے نوٹ کی، میں نے کی، کہ ادھر بھی میرا جو پینل ہے یہ بھی لگتا ہے کہ ایک جیسے ہم لباس ہیں، اور ادھر بھی آپ جبے کے نیچے میری طرح کے ڈریسز آپ ہم دونوں نے بھی ایک جیسے پہنے. تو پہلے تو یہ تاثر جا رہا تھا کہ شاید اسپانسر ہے جو ایک جیسے کپڑے ہم سب نے پہنے. وہ تو شکر ہے کہ جبہ پہن لیا سر نے، تو اس کے نیچے پتہ نہیں چل رہا. چلیں ٹھیک ہے، گفتگو کو آگے بھی لے کے چلیں گے جی، ان مشروبات کے حوالے سے اور رمضان کی فضیلت کے حوالے سے، اور کون کون سی غذائیں ہم کھا رہے ہیں اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. آپ سے ملتے ہیں دوبارہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور گفتگو یہاں پہ جاری ہے روزے کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے، اور افطار میں سحر میں کیا کھایا جائے. چونکہ حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑی صاحب ایک چیز اور کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹنے کو دل کرتا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کی برکتیں حاصل کی جا سکیں. تو کچھ اس پہ بھی بات ہو جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، جی ممبر کی پہلی سیڑھی پر جب قدم مبارک رکھا تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا آمین. دوسری سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے تو کہا آمین. تیسری پر تشریف فرما ہوئے تو کہا آمین. پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب ختم ہوا، نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آج آپ نے جو کام کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، لیکن دعا کون سی تھی، کس بات پر آمین کہا وہ ہمیں پتہ نہیں چلا. تو آپ نے فرمایا فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اس نے 3 دعائیں کی ہیں اور میں نے اس پر آمین کہا ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ جن دعاؤں کو فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام کر رہا ہو اور دونوں جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہوں تو وہ معاملے کتنی رحمتوں بھرے ہوں گے، اور اگر اس کا الٹ کیا جائے تو وہ اللہ کی کتنی شدید ناراضگی کا باعث ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا آپ ہمیں پھر بتائیں. تو آپ نے فرمایا جبرائیل آئے اور اس نے آ کر دعا کی تھی کہ بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس شخص کی خوش نصیبی کہ اس کی زندگی میں اس کو رمضان مبارک جیسا مہینہ مل جائے اور وہ محنت کر کے اللہ سے بخشش نہ لے لے، اپنے گناہوں کی معافی نہ لے لے، تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. تو میں نے کہا آمین کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ 30 دن اس کو ملے اور پھر بھی گناہوں کی معافی نہیں لے سکا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمتیں لینی ہیں تو اس مہینے میں روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اذکار کریں، دعائیں مانگیں. یہ اللہ کی رحمت ملنے کا ذریعہ ہے بہت بڑا. ٹھیک. دوسری آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام آ جائے، دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کا اس میں گرامی آئے اور وہ شخص درود شریف نہیں پڑھتا سننے کے بعد، تو وہ بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گیا. تو مطلب کیا ہوا کہ جو درود شریف پڑھتا ہے وہ اللہ کی رحمتیں پاتا ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرن، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو رمضان بھی ہے، رحمتوں کا مہینہ بھی ہے، اور درود شریف پڑھنے سے ایک دفعہ پڑھے تو 10 رحمتیں مل بھی رہی ہیں، تو رحمتیں لیں۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ جبرائیل آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جس شخص کو اپنے بوڑھے والدین نصیب ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک مل جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہیں لیتا تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اس کا مطلب بھی کیا ہوا کہ والدین کی خدمت یہ جنت کے حصول، اللہ کی رحمتوں کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور جو والدین کو ناراض کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ ابھی درود شریف پڑھنے کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا، تو کیا صرف تذکرہ آ جائے نبی کریم کا تب بھی درود پڑھا جا سکتا ہے، یا جب ان کا نام آئے باقاعدہ تب درود پڑھا جا سکتا ہے؟ جب آپ کا اس میں گرامی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو جیسے ہی آپ کا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس میں گرامی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں طرح ہے، جب آپ کا تذکرہ ہو تو بھی درود پڑھیں، جب آپ کا نام آئے تب بھی درود پڑھیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیے گا تقوی کے حوالے سے کہ معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اگر ہم خاص طور پر اس کا ذکر کریں؟ خاص طور پہ اگر تقوی کی بات کریں تو تقوی کی ٹائپس بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن اس پہ جو خاص ابھی آپ نے کہا کہ معاشرے کے لیے، تو معاشرے کے لیے کہ تقوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں التقویٰ ہونا، کہ تقویٰ یہاں پر ہے، اور اپنے سینے کی طرف آپ نے 3 مرتبہ اشارہ فرمایا کہ تقویٰ یہاں پہ، ایمان بھی یہاں پہ، تقویٰ بھی یہاں پہ ہے۔ تو ماہ رمضان میں اصل میں خاص بات یہ ہے کہ ہمارا جو روزہ ہے یہ سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوتا ہے ہمارے پورے جسم کے اندر ہوتا ہے، لیکن خاص کر کے یہ جو لعلکم تتقون کی بات ہو رہی تھی تو یہ ہمارے دل کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور دل کی کیفیت جو ہے یہی اصل میں انسان کو عمل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، بہت اچھی نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تراویح پڑھیں، قیام رمضان کریں، اور ہم صدقہ و خیرات کریں، تو یہ ساری جو کیفیت ہے یہ دل سے ہوتی ہے۔ تو ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے تقویٰ بہت ضروری ہے، تو تقویٰ بنیادی طور پہ ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ تو میں ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ اصل میں ہمارا جو امتحان ہے، سب سے بڑا امتحان ہے خلوت۔ روزے کا سب سے زیادہ جو تقویٰ اور تقوی کے اندر سب سے بنیادی بات ہوگی کہ ہماری خلوت کی زندگی کیسے ہے۔ جیسے کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی جہنم میں ہوگا، اس کی انتڑیاں پیٹ سے نکلی ہوں گی، اور جو اہل جہنم ہے وہ اس سے بڑے پریشان ہوں گے، وہ کہیں گے ہم پہلے سے جہنم کے عذاب سے اتنے پریشان ہیں، اوپر سے تیری یہ کیفیت حالت دیکھی نہیں جاتی کہ یہ کتنی پریشان کن ہے ہمارے لیے۔ تو وہاں پہ اس کی وضاحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ اس انسان کا قصور کیا ہے۔ بظاہر تو وہ بڑا نیک تھا، نیکی کی دعوت دیتا تھا، ساری چیزیں، لیکن اس کی جو خلوت کی زندگی ہے، جب وہ تنہائی میں جاتا تھا تو اس وقت وہ ان تمام ایسے امور جن سے نبی علیہ الصلوۃ یا اللہ کے رسولوں نے منع کیا ہے تو وہ کر لیتا تھا۔ تو تقوی کا معاشرے کے اندر، چونکہ ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں موبائل کا دور ہے، جب موبائل میرے ہاتھ کے اندر ہے تو دنیا کی خیر دنیا کا شر سارے کا سارا میرے پاس ہے، اور اگر میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں یا میں اپنے ہاسٹل میں ہوں یا میرے گھر کے اندر ہوں، میں تنہا ہوں، تو اب دیکھنا یہ کہ اس وقت میں اب خیر کی طرف میرے ہاتھ بڑھتے ہیں، میری آنکھیں بڑھتی ہیں، میری زبان جاتی ہے، یا شر کی طرف جاتی ہے۔ تو جو خلوت کی کیفیت حالت ہے نا، تقویٰ بنیادی طور پہ جب وہاں پہ اثر کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روزے کا بنیادی جو مقصد تھا وہ ہم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بیوٹیفل سر، یہ وہی بات ہے، تصحیح فرمائیے گا، رہنمائی چاہیے ہوگی آپ کی، کہ جیسے کہا گیا کہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو، ایسا ہے۔ تو یہ تقوی کے حوالے سے جیسے فرما رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو سوچنا یہ ہے کہ ہم ظاہری طور پہ جو بھیس بنائے رکھتے ہیں، عمومی طور پہ دیکھنے میں آتا ہے نا کہ سر 2 چہرے نظر آتے ہیں، ایک وہ جو ہم کسی کو دکھانا چاہتے ہیں اور ایک وہ چہرہ جو ہمارا حقیقی چہرہ ہے، تو اس پہ فرمائیے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک شخص کو دیکھا جو سر جھکا کے بڑا آرام آرام سے چل رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے، بیمار ہو؟ کہنے لگا نہیں جی۔ تو ان کا پھر یہ جو آپ تو تقویٰ اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کر رہے ہو نا، اس کی ضرورت نہیں ہے، تیز سے چلو اور مقصد کو پا کے پورا واپس کر کے واپس آؤ۔ اللہ اکبر۔ تو تقویٰ جیسے شیخ فرما رہے تھے وہ ہے دل کے اندر، جی، دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہو تو پھر تنہائی، خلوت اور پھر سامنے صاحب کے بیٹھے پھر برابر ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں آتی ہیں، پھر ایک چہرہ ہوتا ہے، پھر چہرہ ایک ہوتا ہے، پھر بندہ دوگلا نہیں رہتا۔ دوگلا نہیں رہتا۔ ٹھیک ٹھیک۔ سر اب آپ چونکہ آئے ہوئے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں نہ سیکھ سکیں؟ عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ جب آپ افطار کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کھجور اٹھاتے ہیں یا دودھ اٹھانے کی کوشش، پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں،
تو کس سے افطار کرنی چاہیے؟ اس میں جو افطاری ہے اصل میں اس کو اگر کنٹرول کر لیا جائے نا جی تو روزے کے جو طبی مقاصد ہیں یا صحت کے حوالے سے جو مقاصد ہیں ان کو ہم بھرپور ان سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ اصل میں یہ افطاری پھر روزے دار کا ایک امتحان ہوتا ہے، تو اس میں سب سے جو ہمیں آگاہی دی گئی ہے سنت نبوی میں کہ روزے کو افطار تو کھجور سے کرنا چاہیے۔ کھجور اویلیبل بھی ہو سکتی ہے، جس جگہ پہ نہ ہو تو متبادل کے طور پہ پھر دوسری آپشن پانی ہے ہمارے پاس۔ تو اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنی اس رمضان کے جو ابھی افطاریاں ہیں اس میں کنٹرول کر جائیں تو اس سے ہمارے جو موٹاپا ہے وہ بھی کنٹرول ہو سکتا ہے۔ تو مختصر میں بیان کر دیتا ہوں جی اس میں پھر اس رمضان میں ہم اس سے کافی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سحری میں اگر کوئی بندہ اپنے وزن کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، وہ پریشان ہے کہ اس کا وزن بہت زیادہ ہو گیا اور وزن کی وجہ سے پھر بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ جو اس سے جڑے ہوئے جتنے مسائل ہیں وہ بھی اس سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس میں ایک حدیث شریف قاری صاحب نے مجھے شیئر کی تھی، بڑی وہ خوبصورت حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سحری کھجور تھی۔ یعنی اس سے اب ہمارا جو ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے نا کہ کھانا کھانا ہے، تو دنیا میں اس طرح نہیں ہے۔ جو نیوٹریشن پڑھائی جاتی ہے، جو فوڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہم کھاتے ہیں وہ کھانا ہے۔ ایک یہ ہمارا جو پنجابی کلچر ہے نا، اس میں ہم ہر چیز کھانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ابھی کھانا کھانا ہے، کھانے کے بعد کھانا کھانا ہے۔ جی یہ سب سے پہلے تو جو موٹاپے سے پریشان لوگ ہیں، جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں، انہیں یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے جو بھی چیز منہ کے اندر ڈالی جائے وہ کھانا ہے۔ تو یہ کنسیپٹ کلیئر ہونے کے بعد اب اگر ہم سحری کو کھجور کے ساتھ اور ساتھ اگر کسی کا بلغمی مزاج نہیں وہ دودھ لے سکتا ہے، اگر بلغمی مزاج ہے تو وہ پانی لے سکتا ہے۔ پانی اور کھجور یا کھجور اور دودھ یہ پوری ایک مکمل غذا ہے، بیوٹیفل یہ پورا کھانا ہے۔ اب اس کے بعد پراٹھے یا پھر وہ باقی چیزیں ان کا اگر آپ نے وزن کنٹرول کرنا پھر ضرورت نہیں، آپ کی غذائی ضرورت جسم کی پوری ہو جاتی ہے آپ کھجور اور دودھ اگر لے لیتے ہیں۔ تو یہ بڑی سادہ اور مسنون اور خوبصورت سحری ہے۔ کیا سر کھجور کے ساتھ دہی بھی لیا جا سکتا ہے؟ ہاں دہی بھی لی جا سکتی ہے، حرج نہیں اس میں، حرج نہیں، ہاں ٹھیک دہی یا لسی لے سکتے ہیں۔ اب ہم آگے دن چل رہا ہے، جب افطاری میں آتے ہیں تو اس میں بڑا سادہ اور خوبصورت مینیو بنتا ہے جو میرا اپنا ذاتی معمول بھی ہے۔ رمضان میں ہم بھی اپنا وزن مینٹین کرتے ہیں، گھر میں بھی اس کو اپلائی کرتے ہیں، دوست احباب سے بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو وہ بہت زبردست ہے کہ آپ کھجور سے افطاری کریں، ساتھ سادہ پانی پی لیں، اور اس کے بعد وہ جو ہم نے سمودی شیئر کی ہے تربوز اور کھجور والی، یہ انرجی ریورس کرنے کے لیے، ریسٹور کرنے کے لیے آپ لے سکتے ہیں۔ اور اس میں افطاری میں آپ نے کیونکہ نمکین کھانے کو بھی دل کرتا ہے نا، اب آپ نے کہنا کھٹے میٹھے کے بعد آپ نمکین کا بھی دل کرتا ہے بالکل۔ تو نمکین میں ہم نے بڑی ریسرچ کے بعد یہ چیز کی، کوئی ایسی ڈش بنائی جائے کہ جس میں کاربوہائیڈریٹس کم ہوں، اس سے شوگر لیول بھی نہ بڑھے اور اس سے فیٹس بھی نہ بڑھیں، اس سے آپ کا کولیسٹرول بھی نہ بڑھے، لیکن وہ نمکین اور مزیدار بھی ہو اور اس سے پھر پیٹ بھی بھر جائے۔ جی تو جتنا یہ نہیں ضرورت ہے آپ اس کو لے سکیں۔ تو اس میں ہم نے ایک ویجیٹیبل پکوڑوں کی ایک ڈش ایجاد کی۔ ہوئی پکوڑے آ گئے ہیں، تلی ہوئی چیز آ گئی ہے، نہیں اس میں پھر ہم نے اس کو طبی نقطہ نظر سے اس کو مصلح کیا، اچھا اس کی اصلاح بھی کی ہے کہ وہ نقصان نہ دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی پکوڑوں کا جب لفظ بولا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی غلط چیز ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر صحیح بنایا جائے تو یہ بہت زبردست چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی شوگر کا مریض بھی کھا سکتا ہے، موٹاپے کا مریض بھی کھا سکتا ہے، باقی یعنی معدے کا مریض بھی اس کو کھا لے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ زبردست ہے یہ تو۔ اس میں اصل میں پکوڑوں میں 3 چیزیں ناقص ہوتی ہیں جو ہم بازار سے لیتے ہیں نا۔ ایک اس میں میدا جس سے شوگر لیول بڑھتا ہے، کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسری چیز اس میں جو نقصان دہ ہوتی ہے وہ آلو بھی اس میں کارب زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسری چیز اس میں سرسوں اپنا وہ جو یہ بازار والا جو کوکنگ آئل اور ناقص گھی ہوتا ہے نا، جی
وہ ناقص گھی میں فرائی کی وجہ سے وہ زہریلے بن جاتے ہیں. زہریلے پکوڑے. ہاں جی وہ زہریلے پکوڑے وہ آپ ایک بائٹ بھی لیں گے نا تو پھر اس سے جلن ہوگی جی, پھر معدہ خراب ہوگا, اس سے پھر موٹاپا بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کی جو یہ ناقص چیزیں تھیں اس کا الٹرنیٹ ہم نے یہ کیا کہ سب سے پہلے آپ نے جو اس کی بیس ہے بیسن, وہ بازار سے آپ پسوایا لیں گے تو اس میں میدا مکس ہوگا. وہ آپ دال خالص لے کے اس کو پسوا لیں, چنے کی دال, چنے کی دال, ٹھیک ہے. اس کے بغیر آپ کو خالص بیسن نہیں مل سکتا, نہیں مل سکتا. یہ تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی, آپ اس کوشش کے کرنے سے وہ خالص بیسن حاصل کر لیں. اب یہ لو کارب آپ کا وہ آٹا آپ کو مل گیا, ریڈی ہو گیا جی. دوسری چیز اس میں آپ نے آلو سکپ کر کے باقی ویجیٹیبل اس میں ڈالنی ہے. اس میں آپ پھول گوبھی ڈال سکتے ہیں, بند گوبھی ڈال سکتے ہیں, پیاز ڈال سکتے ہیں, شملہ مرچ ڈال سکتے ہیں, سبز مرچ ڈال سکتے ہیں. سر یہاں پہ تھوڑا رکے, تھوڑا سا سسپینس رکھتے ہیں. ایک دم سارا بتا دیا تو سب ایک دم آڈینس غائب ہو جائے گی. لے جی آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, آپ سے ملتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد تاکہ آپ یہ ساری ریسیپی جان سکیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہے اور بڑی زبردست ڈسکشن چل رہی تھی اور ایسی ریسیپی بتا رہے تھے حکیم صاحب کہ جس سے ویٹ کم ہوگا اور ہیلدی بھی آپ فیل کریں گے. یہ نہیں کہ آپ پتلے بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ویکنیس بھی ہو رہی ہے آپ کو. تو سر وہیں سے ہی سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں. ہاں جی, ہم ذکر کر رہے تھے کہ اب افطاری میں کچھ نمکین کھانے کو بھی دل کرتا ہے. تو نمکین میں پھر اگر ہم وہ سالن روٹی پہ جائیں گے یا بریانی پہ جائیں گے تو پھر موٹاپا تو کنٹرول نہیں ہو سکے گا اور نہ شوگر کنٹرول ہوگی. تو وزن کو کم کرنے کے لیے ہمیں پھر لو کارب ڈائٹ پہ جانا ہوگا. تو کوئی ایسی نمکین ڈش یا ایسی چیز یا ایسی ریسپی ہو کہ جو ہمارا وہ ٹیسٹ بھی ڈیولپ ہو جائے, ہیلدی بھی ہو اور لو کارب بھی ہو, اس سے وزن بھی کنٹرول ہو. تو اس میں جو ہم وہ پکوڑوں کا ذکر کر رہے تھے, لفظ پکوڑا اصل میں جب آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ معدے کو نقصان دے گا یا اس سے پیٹ خراب ہوگا, جلن ہوگی, ایسیڈیٹی ہوگی. وہ لفظ پکوڑے سے نا پکوڑا اور سموسہ ملا دیا گیا ہے نا, یہ دونوں چیزیں بڑی ڈیفرنٹ ہیں. لازم و ملزوم سمجھ لیے گئے. ہاں جی, سموسہ کسی صورت بھی ہیلدی نہیں بن سکتا کیونکہ وہ میدے سے بنتا ہے, تو میدا جب لیں گے پھر وہ گڑبڑ کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے پہلے تو وہ آٹا جو بنایا ہے وہ دال سے بنانا ہے, پیور خالص بیسن تیار کرنا ہے. اس میں لو کارب آٹا آ جائے گا. اور پھر آگے اس میں آلو ہم نے سکپ کر کے باقی جو ویجیٹیبل ہیں اس میں پیاز, دھنیا, مرچ, شملہ مرچ جو بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں, سبزیاں موسمی ایڈ کر دیں. اور اس سے جو اگلی اس میں دو چیزیں پہلی ہو گئیں, ایک آلو نہیں ایڈ کرنے اور دوسرا بیسن خالص ہونا چاہیے. تیسری جو چیز ہے ہیلدی جو ویجیٹیبل پکوڑے بنانے, وہ ہم نے سرسوں کا خالص تیل لینا ہے. اب ہر جگہ آپ خالص کہہ رہے ہیں, یہ خالصتاً ملنا بھی بڑا مشکل ہے. ہاں, اس میں اب تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی کیونکہ صحت بڑی قیمتی چیز ہے. جی بالکل. تو اس میں آپ کو تھوڑی جب آپ کوشش کریں گے تو کسی اچھے مالز وغیرہ سے کسی برانڈ کا خالص اگر سرسوں کا تیل مل جائے یا کسی کولو وغیرہ سے نکلوا لیں, تھوڑی صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہاں جی. تو اس میں اس کو فرائی کرنا ہے اور یہ بہت زبردست چیز بنے گی. اس کو پھر اپنی طبیعت کے حساب سے, اپنے پیٹ کے حساب سے, وہ سنت جو حدیث ہم نے بیان کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کھا لیں. تو اس سے نہ آپ کا پیٹ بھاری ہوگا, نہ اس سے موٹاپا بڑھے گا اور نہ ہی شوگر بڑھے گی. یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو وہ رمضان کی ہماری سحری سے افطاری تک فاسٹنگ ہوگی اس کی پوری افادیت ہمیں ملے گی. اور اس سے 4 چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جسم کے اندر میٹابولک سنڈروم ایک بیماری بنتی ہے, جو پیٹ کا بڑھ جانا, بلڈ پریشر کا ہائی ہونا, لپڈ پروفائل کا زیادہ ہو جانا اور شوگر کا زیادہ ہونا, یہ چاروں چیزیں اس ڈائٹ پلان کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ہم ریورس کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں ناظرین کو یہ جو آج پیغام دیا ہے سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک اچھے اور صحت مند رمضان کا ذریعہ بنے گا. تو اس کو ہم اپنے رمضان میں ڈائٹ کا حصہ بنائیں تو اس سے فائدہ حاصل کریں. بڑا زبردست نسخہ اور وہ بھی فری میں حکیم صاحب نے بتا دیا. کوشش کریں, میں تو آج سے کوشش کروں گا, باقی جو کوشش کرنا چاہتا ہے وہ ٹرائی کر کے دیکھے, ڈیفینیٹلی پازیٹیو رزلٹ آئیں گے. مولانا صاحب, سر آپ کی طرف آؤں گا.
گفتگو جو تقوی کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں اور رمضان المبارک کے حوالے سے کر رہے ہیں، اس کو کائنڈلی آپ اپنے اینڈ سے کمپلیٹ کر دیجئے۔ لعلکم تتقون جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہر ماہ رمضان میں یہ بات ہوتی ہے، جی لیکن میں نے قرآن کریم کو جب میں نے پڑھا، اس کی تلاوت کی، تو ایک آیت چھوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے اینڈ پہ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بھی ہو جاؤ۔ جیسے تقوی ضروری ہے، ایسی شکر گزاری بھی ضروری ہے۔ حکیم سعید صاحب کہا کرتے تھے کہ میں نے بڑے مریضوں کو چیک کیا ہے تو تقریباً 80% لوگ وہ جو بیمار ہیں وہ عدم قناعت کا شکار ہیں۔ عدم قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اس پہ راضی نہیں ہے، جو ان کے پاس نہیں ہے اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کے اپنی نیند بھی، اپنی صحت بھی، سب کچھ وہ برباد کر رہے ہیں۔ تو اصل میں رمضان کے جو بنیادی 2 میسج بڑے مضبوط ہیں، لعلکم تتقون کہ آپ تقوی اختیار کریں، جو کہ میں نے بات کی کہ خلوت پہ زیادہ اثر انداز ہونا چاہیے، لعلکم تشکرون اور شکر گزار ہو جائیں۔ اور شیخ صاحب میں بڑی ایک یہ خوبصورت بات مجھے ملی قرآن کریم سے، تتقون بھی قرآن کریم میں 19 مرتبہ آتا ہے اور تشکرون بھی 19 مرتبہ، بالکل برابر آتا ہے۔ تو تقوی بھی اور شکر گزاری اگر ہمارے اندر آ جائے تو اس کے بعد جو ایک ہمارا وہ قلب سلیم جو بنے گا، اس کی خیر نہ صرف میرے لیے خیر ہوگی بلکہ وہ پوری امت کے لیے خیر ہوگی۔ تو میں آخر میں یہ شعر البتہ اقبال کے نہیں ہیں لیکن اقبال کی طرف منسوب ہیں، ایک پیغام بہت اچھا ہے، وہ کہا کرتے ہیں کہ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھے رب پہ یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھے رب پہ یقین نہیں، بس میں ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی، مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی، کئی بار چپ ہوا مؤذن آذان کہتے کہتے۔ اور یہ ایک خاص شعر ابھی پڑھنے جا رہا ہوں، کہتا ہے ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے، ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے، شرم کے مارے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ کہتے میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، میں گر گیا زمین پر قرآن کہتے کہتے۔ اور آخری جملہ ہے، کہتا ہے کہ یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال، یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال، مجھے یوں لگا جیسے وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے۔ کہ پھر ایک حیوان کی زندگی میں اور تیری زندگی میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم تقوی اختیار کریں اور شکر گزاری پہ آ جائیں تو اللہ کا وعدہ ہے تم جتنا بھی شکر ادا کرو گے ہم آپ کو زیادہ دیں گے، اور یہی اس کی رحمت ہے، یہی اس کی رحمت ہے کہ جتنا اس کا شکر ادا کریں گے اتنا وہ زیادہ دیں گے۔ بیوٹیفل بیوٹیفل بیوٹیفل، بہت شکریہ سر۔ بڑی صاحب چونکہ اختتام کے قریب ہے اب ساری ڈسکشن، تو میں بھی آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس ساری ڈسکشن کو ہم اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے آپ سے پیغام چاہیں گے۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے جیسے شیخ نے کہا نا کہ کم از کم ہم وہ شکل تو بنا لیں کہ جس پر اس کی رحمت آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ہم رحمت لینے والے بنیں، اس کی رحمت تو سیلاب بن کے، برسات بن کے برس رہی ہے، بس ہم لینے والے بن جائیں۔ تو لینے والے کون کون ہیں؟ پوری کائنات اس کی رحمت کی محتاج ہے۔ اگر کوئی اس کی رحمتوں سے مستغنی ہو سکتا ہو تو اللہ کے نبی ہو سکتے تھے، اللہ کے رسول ہو سکتے تھے، اللہ کے اولیاء ہو سکتے تھے، لیکن ہم تو یہ سنتے ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے سردار بھی یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ امام الانبیاء بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے تیرے فضل و کرم اور تیری رحمت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ملتی بھی تیرے سے ہی ہے۔ تو وہ رحمت جو ملتی بھی اس سے ہے اور رحمت للعالمین بھی مانگ رہے ہیں، تو ہمیں بھی حکم ہے کہ آپ بھی مانگیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کسی معاملے میں قابو آ جائیں، کسی مشکل میں پھنس جائیں، رب سے کچھ مانگنا ہے، کچھ لینا ہے، تو التجا کرتے ہوئے اس جملے کو اپنی روٹین بنا لیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو پھر بند دروازے کھل جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، بیماریاں اللہ دور کر دیتا ہے۔ اور وہ جو بندہ کہتا ہے نا میں تنہا رہ گیا ہوں، میں اکیلا رہ گیا ہوں، وہ پھر اکیلا نہیں رہتا۔ جب اللہ کی رحمتیں آنی شروع ہو جائے تو پھر وہ اکیلا نہیں رہتا۔ کب تک؟ صحابی رسول آخری ٹائم پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے تو آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ آخری وقت ہے تو صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول اخاف ذنوبی و ارجو رحمت اللہ۔ اس موقع پر جب میری زندگی کا آخری ٹائم ہے تو مجھے اپنے گناہوں کا ڈر بھی لگ رہا ہے
لیکن اپنے رب کی رحمت کا بھی میں امیدوار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جس بندے کو اس موقع پر یہ دو چیزیں نصیب ہو جائیں کہ اپنے گناہوں کا خوف، تو اللہ اس کو گناہوں سے بے خوف کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے تو اللہ اپنی رحمتوں سے اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ مجھے مزیدار بات یاد آ گئی چند سیکنڈ کی۔ جی جی پلیز۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ مشہور ہے، اس نے بڑا سخت گیر تھا، بہت ظلم کیے۔ تو جب وہ فوت ہونے لگا نا تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ اب اس کی جان بھی نہیں نکل رہی، بد دعا لگ گئی تھی سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی، جان نہیں نکل رہی، بڑی سخت حالت میں ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کے کیا کہتا ہے، اللہ ساری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ تو حجاج کو معاف نہیں کرے گا، وَإِنِّي أَرْجُو رَحْمَتَكَ، اور مجھے تیری رحمت کی پھر بھی امید ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حالت میں اتنا ظالم شخص بھی مایوس نہیں ہے۔ تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں بڑے بڑے علماء کا تذکرہ جب کیا ہے تو 100 صفحات پر کیا ہے، اور یہ بڑا نامور حکمران تھا اور بڑا زبردست حکمران تھا۔ ایک پیرے میں ان کو فارغ کیا ہے اور یہ جملہ اینڈ پہ لکھا ہے کہ اتنے ظلم کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، تو مجھے امید ہے کہ اس کو رحمت مل ہی جانی ہے۔ اللہ اکبر۔ سر اسی نوٹ کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیے امت مسلمہ کے لیے، جی۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے لیے، ہمارے پیغام ٹیلی ویژن کے لیے، ہمارے تمام ٹیم ممبرز کے لیے۔ اللہ بسم اللہ۔ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا یا ارحم الراحمین۔ یا رب العالمین ہم سب کی بخشش فرما دے، اللہ پوری کائنات کے مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما دے، اللہ ہمیں ہر وہ خیر و بلائی عطا فرما جو تیرے مصطفیٰ نے تو اس سے مانگی تھی، اللہ ہمیں ہر اس برائی سے، شر سے، اللہ ہر اس نقصان سے محفوظ فرما لے جس سے تیرے مصطفیٰ نے پناہ مانگی تھی، اللہ ہمیں جنت اور اس کے قریب لے جانے والے عمل کی توفیق عطا فرما، جہنم اور اس کے قریب لے جانے والے عمل اقوال سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے، اپنی بخشش سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اہل پاکستان اور اہل اسلام کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ پیغام ٹی وی کے ناظرین کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور اپنی بخشش سے مالا مال فرما۔ اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ گناہ گاروں کی بخشش فرما۔ یا الہی ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیشن اختتام کو پہنچتی ہے۔ بٹی صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، حافظ صاحب آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا شکریہ، حکیم صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، مولانا صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ دوبارہ کل پھر ملاقات ہوگی بلیسڈ رمضان ٹرانسمیشن میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔